बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, खुसूसन नौजवानों के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, नौजवान तालीम तो हासिल कर लेते हैं मगर उनको अपनी ज़िंदगी की क्लियर डायरेक्शन नहीं पता होती। ज़िंदगी के जो 3 अहम पहलू हैं, किरदार, शख्सियत, सलाहियत, ये बड़े इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं ज़िंदगी में। इसी हवाले से आज हम इसी पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रोग्राम में जो हमारे साथ गेस्ट होंगे, हैदर अली बेग साहब पिछले 1.5 साल से एबटाबाद में द रिफॉर्मिस्ट एजुकेशन सर्विसेज के नाम से एक इदारा भी चला रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे मेंटोर भी हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं इनसे मशवरा करता हूँ। तो अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं, इसी पहलू पर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे नौजवान तालीम तो हासिल कर लेते हैं मगर उनको अपनी क्लियर डायरेक्शन नहीं पता होती। तो अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर अली बेग साहब, बहुत शुक्रिया कोहिस्तान टीवी को वक्त देने का। हैदर अली बेग साहब, गुज़िश्ता 1.5 साल से आप द रिफॉर्मिस्ट चला रहे हैं। ये रिफॉर्मिस्ट के अराज़ व मकासद क्या है और नौजवानों के लिए आपका इदारा क्या किरदार अदा कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम। सैफुल्लाह इसाकी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच। सैफुल्लाह, बेसिकली जो द रिफॉर्मिस्ट एजुकेशनल सर्विसेज है, इसको आप ये कह सकते हैं कि इसके 4 पिलर्स हैं और उसके 4 पिलर्स में से सबसे पहला है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, जिसमें स्टूडेंट्स के जो भी मसाइल हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा HR सपोर्ट सर्विसेज, जिसमें हम जो नौजवान हैं जो नौकरी की तलाश में हैं उनके मसाइल को हल कर रहे हैं। तीसरा हमारा है होलिस्टिक लाइफस्टाइल सर्विसेज, उसमें हम जो नौजवान या जो बच्चे या जो बुज़ुर्ग या जो पाकिस्तान के शहरी जिनको जहनी मसाइल हैं या वो डिप्रेशन का शिकार हैं या एंग्जाइटी का शिकार हैं या उनको अपनी ज़िंदगी की एक क्लियर डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही क्या होनी चाहिए, हम उनको उस तरह से होलिस्टिकली ट्रीट करते हैं। चौथा जो रिफॉर्मिस्ट का पिलर है वो है बिज़नेस सपोर्ट सर्विसेज। उसमें हम जो लोकल कारोबार हैं, जो लोकल SMEs हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, या जो लोकल स्टार्टअप्स हैं, या वो कारोबार हैं जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उस तरह की टीम डेवलप नहीं हो पा रही, तो हम उनको हायर करके देते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मतलब कि हम उनके कारोबार को, कभी भी आपने किसी भी कारोबार को ग्रो करना होता है तो उसमें सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता, उसमें आपकी जब एक टीम बनती है और वो टीम जब मिल के एक साथ काम करती है तो आपका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करने के बाद एक कामयाब तरीन कारोबार बनता है। इसका मतलब है हैदर अली बेग साहब, आप तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। स्पेशल जो लोग वेले फिर रहे होते हैं, जो कह रहे हैं हमें जॉब नहीं मिल रही होती, ये बड़ा एक ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूँगा क्योंकि नौजवानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक नौजवान में किरदार, शख्सियत का होना कितना ज़रूरी है? क्या आपका इदारा इस पर भी काम कर रहा है? सैफुल्लाह, हमारे इदारे की कुछ कोर वैल्यूज़ हैं। उनमें से एक वैल्यू ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 3 नाम मैं लूँगा जो आप, जिनमें से 2 का जिक्र आपने अभी किया भी है। एक है किरदार, एक है शख्सियत और एक है सलाहियत। इंग्लिश में अगर हम इन्हें कहें तो ये है कैरेक्टर, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी। ये वो 3 चीज़ें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में लैग करती हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लैग करती हैं, और हम इस चीज़ पे इस तरह से काम कर रहे हैं कि जैसे आपने एक बात की कि नौजवान जो हैं वो वेले फिर रहे होते हैं। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि हमारे नौजवान वेले इसलिए फिर रहे होते हैं कि उनके पास एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होती कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक सलाहियत रखी है, उसकी शख्सियत को दूसरे इंसान की शख्सियत से ज़रा सा मुख्तलिफ रखा है, और फिर जो उसका किरदार है वो उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत की अक्कासी करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में अब तक क्या अचीव किया है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि हम हर इंसान के अंदर इन 3 पहलुओं पे काम करें, उसके किरदार को इम्प्रूव करें, उसकी सलाहियत को निखारने की कोशिश करें, और उसका जो शख्सियत है उसको एक कामयाब शख्सियत में कन्वर्ट करने का तरीका सिखाएं। और ये वो 3 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से, जितनी मैंने रिसर्च की है, जितना हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने बैठ के रिसर्च की है, कोई भी पाकिस्तान का ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है जो बच्चों की इन 3 चीज़ों के ऊपर डेडिकेटली काम कर रहा हो। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये, जो हमारा स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है, उसमें हम करते ही ये हैं कि हम बच्चों की इन 3 चीज़ों पे बार बार, मैं अभी कहूँगा भी आपके इस पूरे इंटरव्यू में भी मैं बात करूँगा कि हर इंसान की कामयाबी के लिए इन 3 चीज़ों की पहचान होना, इनको निखारना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले आपका किरदार है, फिर आपकी सलाहियत है और फिर आपकी शख्सियत है। इंग्लिश में कैरेक्टर, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी। ये 3 चीज़ों पे अगर आपने काम किया है तो आप, मेरे हिसाब से, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अचीव ना कर पाएं। हैदर अली बेग साहब, ये बताइएगा अभी तक आपके इदारे में कितने बैचेस ऐसे मुकम्मल हो चुके हैं जिन्होंने ये 3 चीज़ों पर इम्प्लीमेंट किया, अब वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं?
سیف اللہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا جنوری 2020 میں. تو جنوری 2020 میں جب ہمارا پہلا بیچ آیا تھا تو اس میں ایبٹ آباد کے کچھ ڈاکٹر حضرات تھے جن کے بچے تھے. تو اب ان کا یہ سین تھا کہ وہ پہلے سے تھوڑا سا بہتر ایک ٹریک پہ تھے, تو اس میں ان کو زیادہ گروم کرنے میں ہمیں اتنا چیلنجنگ مطلب ہمارے لیے تو اتنا چیلنجنگ نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پھر بیچ میں کرونا آ گیا. کرونا کی وجہ سے ہمیں اپنی سروسز کو فار آبویس ریزن روکنا پڑا. اس کے بعد جب ہم نے جب سپٹمبر میں جب ہم نے دوبارہ شروع کیا تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے کوہستان سے ایک لڑکا ہمارے پاس آیا تھا جس کو بولنے کی مطلب بڑا ڈیڈیکیٹڈ اور بڑا پیشنیٹ لڑکا تھا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے دنیا کے سامنے میں. تو میرے خیال سے آپ کے لیے وہ ایک بہترین اگزامپل ہونی چاہیے جو رائٹ فرام دا اسکریچ سے لے کے جس کو ابھی تک ہم نے ڈیولپ کیا. اور اس طرح کے ہمارے پاس الحمدللہ 8 سے 10 بچے ایسے ہیں اب تک جو بالکل بولنے میں آپ کہہ لیں کہ جو اپنا نام بتانے سے بھی لوگوں کو ڈرتے تھے, لیکن الحمدللہ آج وہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے بات کرتے ہیں جس طرح سے ایک بڑی عمر کا 30-35 سال کا بندہ کسی کے سامنے بات کر رہا ہو. کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا. صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گا اسی بات سے, میں آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ اسی چیز سے ہم بات کریں گے اسی پر ہی. حیدر علی بیگ صاحب بات اس طرح ہے کہ دو ڈفرینس ہے. ایک بچہ جو ہے وہ ایک نارمل گھرانے سے اس کا تعلق ہے, ایک بچہ جو ہے وہ بہترین گھرانے سے اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. ان دونوں بچوں کی گرومنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جو نارمل جس بچے کا تعلق ہے جس گھرانے سے, اس کو کتنا ٹائم لگے گا اپنے آپ کو امپروو کرنے کا؟ کیونکہ دوسرے گھرانے کا جو بچہ ہے وہ آلریڈی تو اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو کم از کم ایتھکس کی کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ایسا کوئی ایکسپیرینس آیا؟ اصل میں نے آپ کو بتایا نا, جب ہمارا پہلا بیچ تھا تو اس میں ہمارے پاس کمپیریٹیولی بہتر بچے تھے جو پہلے سے ذرا سے گروم ہوئے تھے, کیونکہ وہ ان گھرانوں سے تھے جن کے گھرانے ان چیز کی امپورٹنس کو سمجھتے تھے. اب جو آپ کا سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک طرف وہ گھرانہ ہے جس کے بچوں کو گروم کیا جا رہا ہے شروع سے, اور ایک طرف وہ گھرانہ ہے جن کے ماں باپ بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو گروم کیسے کرنا ہے. وہ ڈفرینٹ سوسائٹل ویلیوز سے جو ان کے معاشرے میں جو اقدار چلتے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے اپنے بچے کو گروم کر رہے ہیں, لیکن ان کا بچہ کمپیریٹیولی اس بچے سے ذرا سا ویک ہے. تو اس میں جتنا ہم نے انالائز کیا سیف اللہ, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر, ہر بچے کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر غریب گھرانے سے ہے تو وہ گروم نہیں ہو سکتا, اور ایک بچہ امیر گھرانے سے تو وہ زیادہ جلدی گروم ہو جائے گا. جتنا ہم نے نوٹ کیا ہے, جتنا ہم نے دیکھا ہے, تو جو بہتر گھرانے سے بچے تھے وہ کمپیریٹیولی ذرا سلو گروم ہوتے تھے ایز کمپیئر ٹو اس گھرانے کے بچے جن کا انوائرمنٹ اس طرح سے نہیں تھا. تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا ایک مطلب یونیک اور بڑی ڈفرینٹ چیز تھی کہ ان گھرانوں کے بچے جن کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں, جن کے پاس یوٹیلیٹیز اتنی نہیں ہیں, جن کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں, لیکن ان کے بچوں کے اندر ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنی ان کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے کہ انہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے, صرف ان کو تھوڑی سی موٹیویشن چاہیے. تو ہم ان کو وہ موٹیویشن, وہ فلیئر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے, اور ان کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ بچے خود محنت کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. حیدر علی بیگ صاحب اب ذرا کوہستان پر بات کریں گے, کیونکہ میرا پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہے اپنی قوم کو اویئر کرنا, اپنے نوجوانوں کو اویئر کرنا. میرا جو بھی انٹرویو ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں وہ میرے کوہستان کے رائٹ میں ہو. حیدر علی بیگ صاحب, ہمارے کوہستان کے نوجوان جو ہیں بڑے کنٹریبیوٹ ہیں, ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ کچھ کریں ملک کے لیے, کچھ بنے. مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, وہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر ان کے اندر شعور نہیں بیدار ہو رہا ہوتا. ایسے نوجوانوں کے لیے, ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کا ادارہ کیا کردار ادا کرے گا؟ ایسی کوئی سروسز ہے ان کو بتائے کہ یار یہ آپ کی تعلیم کی یہ اہمیت ہے, تاکہ وہ ایک کچھ کریں اور ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائیں تاکہ کوہستان کو اوپر اٹھائیں. اس طرح کی کوئی چیز ہے آپ کے ادارے میں؟ اسحاقی صاحب, بات یہ ہے کہ شعور کو بیدار کرنا یہ وہ کام ہے جو پاکستان میں میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی آرگنائزیشن اس پہ کام کر رہی ہے یا کوئی NGO اس پہ کام کر رہی ہے. مختلف لوگ ہیں جن کے مختلف ایجنڈاز ہوتے ہیں, وہ مختلف سیمینار کرتے ہیں, لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں نکل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بندے کے اندر اس کو پکڑ کے شعور بیدار نہیں کر سکتے ہو جب تک اس کو خود اس چیز کا احساس نہ ہو کہ میری زندگی کیا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں نے اپنی زندگی میں اچیو کیا کرنا ہے. لیکن جب آپ کی زندگی میں ایک پریورٹی ہوگی, آپ کی زندگی میں ایک کیریئر پاتھ بنا ہوگا, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں
لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی کمپنی کا ڈائریکٹر بننا ہے, تو آپ کے پاس ایک آبجیکٹیو ہے کہ میں نے ایک کمپنی کا ڈائریکٹر بننا ہے. اب وہ ڈائریکٹر بننے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے راستے, چھوٹے چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے سکلز ہیں جو ریکوائرڈ ہوں گے. آپ وہ سیکھتے جائیں گے, وہ سیکھتے سیکھتے آپ ایک پوائنٹ پہ جا کے لینڈ کریں گے, آپ ڈائریکٹر بن جائیں گے اپنی کمپنی کے. تو جب آپ کے ذہن میں ایک خیال ہوگا کہ میں نے ڈائریکٹر بننا ہے کسی کمپنی کا, تو آپ کے ذہن میں باقی اور کوئی خیالات نہیں آئیں گے. نہ آپ کسی کی بات سن کے اس کے مسائل میں پڑھنے کی کوشش کریں گے, نہ آپ کو اس بات سے غرض ہوگا کہ کون سا بندہ میرے بارے میں کیا رائے رکھ رہا ہے, نہ آپ کو اس بات سے غرض ہوگا کہ کوئی اور تیسرا چوتھا پانچواں بندہ میری زندگی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. اصل میں جو آپ بات کر رہے ہیں شعور کی, اس کو میں اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ کوہستان کے لوگ ماشاءاللہ سے جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے, جتنا میں نے ان کو جانچنے کی کوشش کی ہے, بہت لمیٹڈ وسائل کے ساتھ وہ لوگ ماشاءاللہ سے محنت اتنی کرتے ہیں کہ وہ ان وسائل کو خاطر میں لاتے ہی نہیں, اور وہ اپنا بڑا اچھا خاصا نام بنا جاتے ہیں. اس کی سب سے بہترین اگزامپل آپ خود ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ بھی جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, جس بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کے پاس اور بڑی ساری آپشن تھی کہ آپ مزدوری کر لیں, آپ کسی جگہ پہ کام کر لیں, اپنے گھر کا خرچ پانی چلا کے ایک نارمل لائف گزار لیں. لیکن آپ نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوچا, آپ نے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہا, آپ کے پاس ایک مشن تھا, ٹھیک ہے, کہ میں اپنے علاقے کی سوچ کو چینج کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے علاقے کے نوجوانوں میں شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. اب اس محنت کے سفر کے دوران آپ کے بارے میں مختلف لوگ کیا رائے دیتے ہیں اس سے شاید آپ کو غرض نہیں ہوتا ہوگا, یا لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس سے آپ کو غرض نہیں پڑتا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گریٹر کاز ہے کام کرنے کے لیے, جو آپ کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے, اور آپ اسی کے لیے دن رات محنت کریں گے. آپ پورا دن اس کے لیے کام کریں گے, پوری رات اس کے لیے کام کریں گے, جو ماشاءاللہ آپ کر بھی رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا نیوز چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں جس نے اتنے کم عرصے میں ایک پورے علاقے کی پوری ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہو. ابھی آپ دیکھیں آپ کی جو پولیٹیشینز ہیں, جو آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, جو آپ کے لوگوں کی عام لوگوں کے مسائل ہیں, وہ سب آپ پہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں, آپ کو اپنی آواز بننے کا موقع دیتے ہیں. تو یہ آپ کی جو ہے اچیومنٹ ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے اندر وہ شعور تھا کہ آپ نے ایک اسپیسیفک سیٹ پہ چلنا ہے اور آپ نے ایک چیز اچیو کرنی ہے. تو آپ کو باقی سب چیزوں کا میٹر نہیں کرتا تھا. ایگزیکٹلی. حیدر علی بیگ صاحب, یہاں ناظرین میں ایک بڑا امپورٹنٹ کامنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. حیدر علی بیگ صاحب میرے مینٹور بھی ہیں. جب بھی میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں تو یہ چیز میں نے آپ سے ہی سیکھی ہے, کیونکہ لوگ بعض اوقات ڈسکریج کرنے کے لیے, راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. تو میں حیدر علی بیگ صاحب کے پاس آتا ہوں کہ حیدر علی بیگ صاحب میرے ساتھ یہ ایشو چل رہی ہے, ہمیشہ کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو, اپنے مشن پر قائم رہو, ایک دن وہی لوگ تالیاں بجائیں گے تم ٹھیک کر رہے ہو. تھینک یو سو مچ حیدر علی بیگ صاحب. اس کے بعد یہ سوال ہے کہ کوہستان کے لڑکے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں بلکہ 1 ماہ پہلے کافی عرصہ گزر چکا ہے, ایک لڑکا تھا جس نے F-16 اور ہیلی کاپٹر کے جو لکڑی کے ساتھ جو نمونے ہوتے ہیں وہ بنائے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. ان ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے آپ کا ادارہ کیا فیسلٹیز مہیا کرے گا, کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں, فائنینشیل بھی وہ ویک ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں کچھ ایسا اعلان کیجیے گا, جو لوگ پبلک اسپیکر بننا چاہتے ہیں, جن میں کوئی ہے کہ یار ہم کریں, ان لوگوں کے لیے کچھ اعلان کیجیے گا تاکہ ان کا ادارہ, آپ کا ادارہ ان کو تراشے اور ان کو ایک بہترین اس طرح کا ایک ہیرا بنائے تاکہ وہ کوہستان کو بھی چینج کرے, لوگ ان کو دیکھ کے سیکھیں. تو میں چاہوں گا اس طرح کی کوئی چیز ہمارے کوہستان کے بچوں کے لیے آپ ضرور کریں. سیف اللہ, بالکل ضرور. آپ کو پتہ ہے آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آپ ہماری اکثر میٹنگز میں بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بیسک ایجنڈا ہے وہ یہ کہ ہم جو ہمارے پاکستان کی 3 جنریشنز ہیں, ایک ہم سے اوپر والی جنریشن, ایک ہماری جنریشن اور ایک جو ہمارے سے بعد آنے والی جنریشن ہے, ہم ان تینوں کے مائنڈ سیٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو ایسے جون سے بھی بچے ہیں جو اچھی, مطلب جیسے آپ نے ایک بچے کا بتایا جو F-16 کے وہ کرتا ہے, تو ہم اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے اسکل کو پروفیشن میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, ہم اس کو وہ سکھا سکتے ہیں. پھر دوسری طرف جو پچھلا سوال تھا آپ کا شعور بیدار کرنے والا, جو ہمارا پروگرام ہے کریکٹر ایپٹیٹیوڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام, یعنی کہ کردار, شخصیت اور صلاحیت کو نکھارنے کا جو پروگرام ہے, وہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے. اور اس 1 مہینے کے اندر بچوں کی ان 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں جون سا بھی ان کا اسکل ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے پالش کرنا ہے, کس طرح سے دنیا کے سامنے رکھنا ہے, اور کس طرح سے اس چیز کو ایک پروفیشنل بزنس میں کنورٹ کرنا ہے, وہ سارا کچھ ہم اس کو سکھاتے ہیں. اور اس سارے پروسیس کی جو فیس ہم نے رکھی ہے, ہم نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تمام جو لوگوں کے وسائل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت منیمم سی 4,000 روپے کی ہم نے اس کی فیس رکھی ہے, جو 1 مہینے کا پروگرام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 4,000 روپیہ خود پہ لگانے کے بعد
اس بچے کی یا اس انسان کی زندگی میں جو چینج آتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی کا جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ خود دیکھیں، آپ نرسری سے لے کے 18 سال کی تعلیم اگر حاصل کرتے ہیں تو آپ کے والدین یا آپ خود کے اوپر کم از کم 50 لاکھ روپیہ آج کے زمانے میں انویسٹ کرتے ہیں، نرسری سے لے کے 18 سال تک کی ڈگری تک، جس میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا رہنا سب کچھ شامل ہے۔ اب وہ 50 لاکھ روپیہ لگانے کے باوجود آپ کو اگر 15,000 روپے کی نوکری بھی نہ ملے تو اس 50 لاکھ روپے کو انویسٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو اسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے کہ اگر ایک بچہ جو اپنی 15 سال 16 سال کی عمر میں خود پہ 4,000 روپیہ لگا کے اپنی اگلی زندگی کی ڈائریکشن سیٹ کر لیتا ہے، تو وہ 4,000 روپیہ آگے چل کے اس کو کیا پتہ 4 کروڑ 4 ارب 4 خرب کما کے دے۔ محنت تو اس کی اپنی ہے، ہمارا کام اس کو ڈائریکشن دینا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنی اگزامپل دی کہ آپ اگر لیٹ سپوز میرے پاس آتے ہیں اور آپ آ کے کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف یہ حربہ استعمال ہو رہا ہے تو میں نہیں کرتا کام، ٹھیک ہے، اور میں بھی آپ کو آگے سے کہہ دوں کہ یار ہاں بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ لوگ تو بالکل یہ تو تمہیں خراب کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم سو جاؤ واپس جا کے، تو آج پھر نہ کی این ہو، نہ لوگوں کو بیدار ہونے پہ بات ہو رہی ہو، نہ لوگوں میں شعور دینے کی بات ہو رہی ہو، وہی سب کچھ وہی ڈارک ٹائمز چل رہے ہوں جو پچھلے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ کہ ہم آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں آپ کو موٹیویٹ اتنا کریں گے، آپ کی شخصیت کو اس طرح سے ڈھالیں گے کہ آپ کو کل کو خدا نخواستہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ابھی جتنا میں نے انالائز کیا ہے کوہستان کو، آپ کو پتہ ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہاں پہ اکثر لوگ آتے بھی رہتے ہیں، ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے۔ جو کوہستان کا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ اس انوائرمنٹ سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ چینج۔ ہم نے ان کو، ہمارا کام یہ ہے اب جس کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے بعد مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کریں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے بات کہ زندگی میں اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو سب سے پہلے جو سٹارٹ آپ نے کرنا ہے وہ اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنی سوچ سے کرنا ہے۔ جب آپ کی سوچ تبدیل ہوگی آپ کا معاشرہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا۔ اب کوہستان کے اندر ویسے کیا مسائل ہیں؟ کیا مسائل ہیں؟ روڈ کے مسائل ہو گئے، اس کے بعد جو وہاں کی انفراسٹرکچر ہو گیا، صحت ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، اور ان سب کی اگر آپ بیسک وجہ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ صرف ایک سوچ ہے جو کافی زمانوں سے چلتی آ رہی ہے، اور وہ شاید کافی ہزار سال پرانی سوچ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کو اب چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے سیف اللہ، کیونکہ اب دیکھیں کرونا کے بعد سے جس طرح سے پوری دنیا کے اندر ایک چینج آیا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ اب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلی گئی ہے، دنیا میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موڈ چینج ہو گیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنے کا موڈ چینج ہو گیا ہے، اور آج سے شاید ہو سکتا ہے 5 سال 10 سال بعد جن پیسوں سے ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ خریداری کرتے ہیں وہ پیسے بھی ختم ہو جائے، سارا کچھ کیش لیس ہو جائے۔ تو اگر ساری دنیا میں کیش لیس سین ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو پھر مزید 50 سال دنیا سے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے ابھی وقت ہے کہ ہم سٹارٹ کریں اپنی سوچ سے، اور جو بھی نوجوان یا جو بھی بچہ اپنی سوچ پہ کام کرنا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو ایک بہتر زندگی میں، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے وہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہم کسی کو نہ نہیں کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا یا وہ ہماری فیس کو یا باقی اپنی زندگی کے وسائل کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے گا تو ہم اس کو اس حساب سے مشورہ دیں گے۔ ہمارا جو بیسک مقصد ہے نا وہ یہ کہ تعلیم کو کاروبار بنانے سے سب سے زیادہ نقصان ہمارے ملک کو ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے بھی ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے بھی کام کرتے ہیں، ہم ان میں بھی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ اگر پاکستان میں ایک مزدور ہے جس کی مہینے کی تنخواہ لیٹ سپوز 6,000 روپیہ ہے، اور دوسری طرف ایک کاروباری شخص ہے جس کی مہینے کی آمدن 6 کروڑ روپیہ ہے، دونوں کے بچے ایکول ہیں ہمارے لیے۔ جو 6,000 روپے والا مزدور ہے اس کا بچہ بھی، جو 6 کروڑ والا کاروباری شخص ہے اس کا بچہ بھی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ریفارم کرنا ہے، لیکن ریفارم ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہم نے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے۔ باقی سب کچھ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے تعلیمی نظام میں کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتابوں میں کچھ خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن کورس ورک سارا وہاں پہ موجود ہے۔ صرف ڈیڈیکیشن ہم نے سکھانی ہے بچوں کو کہ وہ اپنی کتاب کو خود پڑھیں،
وہ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں, وہ اس کا رٹا نہ لگائیں, صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. یہ رٹے والی جو بات ہے نا, ہمارے اکثر جو طالب علم ہوتے ہیں وہ رٹے پہ چل رہے ہیں. میں خود اس چیز کا بڑا خلاف ہوں یار, رٹا مارو گے آپ ایک دن کے لیے چلو گے, اگر آپ نے نیچرل کرنا ہے تو پھر آپ زندگی چل پاؤ گے. ایسا ہی ہے. حیدر علی بیگ صاحب, آج آپ نے ہمیں وقت دیا, انتہائی مشکور ہے. میں چاہوں گا میری کوہستانی اکاؤنٹ کے لیے کوئی میسج دیجیے گا ہمارے نوجوانوں کے لیے تاکہ وہ اویئر ہو سکے. میسج سیف اللہ اگین سب سے امپورٹنٹ میسج یہی ہے کہ کوہستانی جو بھی ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں, ہم سب ہزارے وال ہیں, اور اسی ناطے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ایک اچھا مشورہ دیں, ایک بہتر مشورہ دیں, جس سے ان کی زندگی بھی بہتر ہو اور ان کی خاندان کی جو روایات ہیں وہ بھی بہتر ہوں. تو اس میں میرا سب سے امپورٹنٹ میسج آپ سب کے لیے یہی ہے کہ ابھی وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے کردار کو, اپنی شخصیت کو اور اپنی صلاحیت کو جانچنے کی کوشش کریں, اس کو نکھارنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو اس پروسیس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہماری آرگنائزیشن آپ کے لیے اویلیبل ہے, اور ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے آپ کی مدد کریں گے, آپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال میں ہم آپ کے کوہستان کے لیے کچھ بڑے بہترین اور منظم قسم کے پروگرام لانچ کریں. تو آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, آپ ہمیں سپورٹ کریں, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر چیزیں کریں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اگر ان کا نمبر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ تک نمبر پہنچا دیں گے. ناظرین, آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ حیدر علی بیگ صاحب. کوشش کریں گے, ان کے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے, ہر 2 ہفتوں بعد یا 1 ہفتے بعد ان کا ایک پروگرام کریں, کیونکہ یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے, لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے, لوگوں کی سوچ تبدیل ہوتی ہے اس چیز سے. تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو کام بھی کروں اپنے کوہستان کے لیے کروں, اپنی کوہستان کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. تو ناظرین, انشاءاللہ اسی طرح کے مزید پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. اس وقت تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.